बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाज़ औक़ात ऐसा गुमान होता है कि हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि तातारियों के वक्त हमले की ज़द में आने वाले बगदाद में रह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान और बिलख़ुसूस इस्लामाबाद में और मीडिया में इस वक्त या तो बजट हो रहा है, IMF हो रहा है, सियासत का तज़किरा है, किसकी हुकूमत आएगी, किसकी हुकूमत जा रही है, जजेस का खेल गर्म है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक हम पहलू ख़तरात से दो चार हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अपनी जगह पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन जो अंगड़ाई ले रहे हैं उसके बीच में भी पाकिस्तान रगड़ा जा रहा है। और तीसरी तरफ हम तो उसकी कवरेज नहीं करते या उस तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ एक रोज़ कबल एक शांगला में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम साहब पे खुदकुश हमला हुआ और दूसरी तरफ तुर्बत में एक ख़ातून ने खुदकुश हमला किया। लेकिन आप इसको मुकम्मल गेम नहीं बल्कि टिप ऑफ आइसबर्ग हम इसको कह सकते हैं अगर इस पूरे ख़ित्ते की सूरत हाल पे नज़र दौड़ाई जाए। तो आज हमने ज़रूरी समझा कि रूटीन की उस तू मैं और मामूल की जो हमारी एक डर्टी पॉलिटिक्स है उसके तज़किरे से निकल कर पाकिस्तान को और इस खित्ते को इन जो हकीकी चैलेंजेस का सामना है उसका तज़किरा करें। पाकिस्तान में मिलिटेंसी की और मिलिटेंट की क्या सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत किस तरफ जा रही है और अफ़गानिस्तान के इस वक्त के हालात हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रिया बन रहा है या कि एक चैलेंज है। और उसके साथ साथ ये कि चीन और अमेरिका की कशमकश में हम किस तरह फंसे हुए हैं और उसमें हमारे लिए बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। और मेरी खुशकिस्मती है कि इन तमाम सब्जेक्ट के माहिरीन आज के जरगे में माहिरीन भी है और मुतासिरीन भी है। मेरी तरह वो आज के जरगे मेरे साथ शरीक हैं। शकील रामे साहब चाइनीज़ उमूर के माहिर हैं। जनाब मोहम्मद ताहिर ख़ान साहब अफ़गान उमूर के माहिर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एहसान महसूद टीपू वो भी वॉर ऑन टेरर और तालिबान और इन TTP वगैरह के माहिर समझे जाते हैं और ख़ुद इनका कबायली अजलास से ताल्लुक़ है। और इफ्तिखार फिरदौस साहब वंस अगेन वो भी टेररिज़म, अफ़गानिस्तान ख़ित्ते की सूरत हाल, अलकायदा, तालिबान और दाइश वगैरह इनके मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान में ताहिर ख़ान साहब क्या सूरत हाल है? तालिबान की हुकूमत मुस्तहकम हो रही है, TTP के मामले पे वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं? मुस्तहकम तो एक लिहाज से है भी और ना भी है, चूँकि मुकम्मल कंट्रोल है और 2 साल अगस्त में पूरे हो जाएंगे तो एक लिहाज से उन्होंने अपना एक निज़ाम तो बना दिया है। लेकिन सबसे मुश्किल है अवाम उनसे खुश नहीं है। शुरू में खुश थे, जब हम अगस्त में गए थे चंद दिन बाद तालिबान के आने के, तो उस वक्त ये खुश थे कि एक तो जंग ख़त्म हो गई और उस पर अभी भी लोग खुश हैं। क्योंकि पहले तो मतलब बामियान जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ जो ड्राइवर था वो बामियान का था। नहीं, वो कहते हैं जंग ख़त्म हो गई और हमारी इकानमी कहते हैं तुम्हारे पाकिस्तान की इकानमी से बेहतर है। तो वो आवाम के उसमें कोई शक नहीं, वो कोई शक नहीं है उसमें नहीं। लेकिन तालीम का मसला जो है सबसे बड़ा, अच्छा, और अफ़गान एजुकेशन तालीम हासिल करना चाहते हैं क्योंकि 20 साल में बेशक जंग भी थी, जो भी सूरत हाल थी, लेकिन लोग तालीम की तरफ मुतवज्जह होते। दूसरी आज़ादी पे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बंदूक के ज़ोर से तो आप किसी को खामोश कर सकते हैं लेकिन दिल से आप नहीं निकाल सकते, तो वो भी एक महसूस वहाँ पर है। फिर आपने अगर तो मसाइल हैं उनके, फिर आइसोलेट हैं दुनिया से, तो कहते हैं कि हमें तस्लीम करें, लेकिन दुनिया जब उनसे कुछ कहती है तो उस तरफ वो फिर नहीं आते। और अभी यूनाइटेड नेशन में 2 दिन पहले जो बहस हुई थी तो यही कह रही थी यूनाइटेड नेशन की जो काबुल के लिए स्पेशल वो है नुमाइंदा है कि तालिबान तो लोगों से कहते हैं कि हम तस्लीम करें, लेकिन वो मायार पे ख़ुद नहीं उतर रहे हैं उसके लिए। आपने TTP के तावन की बात की है। TTP की तावन किसी हद तक उन्होंने की है। ये जो आजकल काफ़ी सारा इशू बना हुआ है कि जी वो लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन दिसंबर के बाद ये अपने साथी बता भी देंगे बॉर्डर पे हमला नहीं हुआ। अंदर तो हमले ज़्यादा हुए हैं, बॉर्डर पे नहीं हुआ। और ये पहले से अभी तो बात काफ़ी सारी हो गई है, लेकिन वो उतना नहीं करते जितना कि शायद पाकिस्तान की तवक्को हो। लेकिन इस पे भी पाकिस्तानी खुश है कि एक साइड तो इतना आसान नहीं है TTP का मसला, पुराना उनका रोज़ाना हम बात। अच्छा एहसान, हम ये सुन रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान में उनको एक मखसूस साइट पे मुंतकिल भी कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया से TTP को हटा भी दिया है।
تو پھر یہ اب شانگلہ اور تربت کے واقعات یا روزانہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جگہ پہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا ان سائڈ پاکستان طالبان کی پریزنس کتنی ہے ٹی ٹی پی کی؟ اور اس روز میں ملا یعقوب کا انٹرویو سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں سے تو نہیں جا رہے ہیں، ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ادھر ہوں گے تو نہیں، ابھی تک تو بارڈر ایریا یعنی ہماری اطلاعات یہ کہ ابھی بھی وہیں پہ موجود ہیں، اور یہ خبریں چلی تھی کہ انہوں نے اس کو کچھ فیملیز ہیں ٹی ٹی پی یا حافظ گل بہادر فیکشن کے لشکر اسلام کے بھی کچھ لوگ تھے کہ ان کو افغانستان جو شمال ہے وہاں پہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے، لیکن طالبان نے اس چیز کو بھی ڈینائی کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے خود ہمیں بتایا کہ نہیں، وہ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم موو کریں گے، لیکن ابھی تک اس پہ عمل ہوا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کی جو پریزنس ہیں تو وہ پاکستان میں بہت زیادہ حد تک ہو چکی ہے، یعنی ہر مہینے 40 50 60 کے قریب ان کی جو تشکیلات ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا انٹرنلی وہ موو کرتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ، اور وہاں پہ وہ حملے بھی کرتے ہیں، اور وہ حملوں کی صورت میں وہ چیز ہمیں گراؤنڈ پہ بھی نظر آتی ہے، یعنی صرف مئی میں تقریباً 70 حملے وہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ ایوریج نکالیں پورے تقریباً ایک سال کا تو ہر روز ایک حملہ ہوا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ اب اس میں وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ یعنی سیکورٹی فورسز کے شہید ہوئے ہیں، لیکن حملے ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ، وہ لوکل جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس کو کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں کہ حملے ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کیسی آئی، تو وہ سب سے جو ایک اہم ان کو ایک موقع ملا وہ مذاکراتی جو سلسلہ تھا، کہ اس کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں پہ آئے اور کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اسلحہ نہیں لے کے آئیں گے اور یہ پھر واپس بھی چلے جائیں گے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا تھا، تو وہ لوگ اسلحہ بھی لے کے آ گئے، وہ واپس بھی نہیں جا رہے۔ تو اب جو قبائلی علاقہ ہے یعنی وہ کس نے کیا تھا؟ وہ تو پچھلے جو ہمارے کور کمانڈر صاحب تھے اور پھر عمران خان، لیکن اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی وہ کیوں یہ سوال اٹھا رہے کہ جی یہ کون لایا؟ پی ٹی آئی کے بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اس میں سب ہیں، اس میں عمران خان کی حکومت بھی، کیونکہ اس نے گو ہیڈ اس کے یعنی جب دور حکومت میں یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس میں پی ڈی ایم پھر یعنی 2 جو سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگز تو اس میں بھی وہ بھی ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس میں انوالو تھی، اب ایک دوسرے پہ الزامات یا وہ کر رہے ہیں لیکن ملوث سب تھے اس میں، اور اس میں قبائلی مشران بھی تھے۔ اب ان سے جب ہماری بات ہوتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ والی بات نہیں بتائی گئی تھی وہ باقی چیزیں تو تھی سیز فائر وغیرہ، لیکن ان کو واپس لانے والی جو بات تھی وہ ہمیں نہیں بتائی گئی تھی۔ تو پریزنس ہے، اور یہ اس لیے وہ جو اب ٹی ٹی پی کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے کہ آپ کو پاک افغان بارڈر سے دور کیا جا رہا ہے تو وہ ہمیں پریشان نہیں دکھائی دیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اگر ہٹا بھی دیں تو ہماری اتنی پریزنس ہے کہ یہاں پہ ہم یعنی 1 سال تک وہ چیز کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے جس طرح ماضی میں بھی انہوں نے کیا ایک ڈپلومیٹک وہ ہے کہ پاکستان کے کچھ کنسرنز ہیں۔ اچھا افتخار، پہلے تو ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی رہی کہ جی یہ اشرف غنی کی حکومت اور کرزئی کی حکومت اور این ڈی ایس اور انڈیا اور یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو پھر تو ٹی ٹی پی کو ختم ہونا چاہیے، ان کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا، داعش کی پریزنس کتنی ہے پاکستان میں اور افغانستان میں؟ صافی صاحب یہ کافی انٹرسٹنگ سوال ہے جو آپ کہتے ہیں، کیونکہ جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی جو بیس تھی جس کی بنیاد پر ہم نے سارے آپریشنز کیے وہ یہی تھا کہ اس میں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، جو ٹی ٹی پی کو اور اس جیسی تنظیموں کو جو ہے وہ سپورٹ کر دیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری جو باتیں ابھی کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور جو ایک پبلک پلس بھی جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو نیریٹو ہے وہ اسی بیسس پہ بنایا ہوا تھا، پھر اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو ساتھ مذاکرات کیے گئے، ان کو خود ہی جو ہے وہ واپس لے کر آیا گیا، تو آیا آپ کا نیریٹو اس ٹائم پر جو ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جو سلسلہ ہے اٹیکس کا، جو ریکنسولیڈیشن کا ہے، وہ 15 اگست کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ 15 اگست سے پہلے ہی جو ہے فارمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی موومنٹ کی، ان ٹرمز آف جو ٹی ٹی پی تھی اور باقی سارے جتنے بھی گروپس تھے وہ سب کے سب جو ہے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ رہی بات کہ اب کیا وجہ ہے، میرے خیال میں اس کے ایک بنیادی جو ایک اہم پہلو ہے اس کو بتانا جو ہے وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بیعہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائرارکی آف جو ہے اسپریچول لیڈرشپ۔ جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی بیعت والے ہوتے ہیں وہ سب آپ کے بھائی تصور کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ حالیہ جتنا بھی مٹیریل دیکھ رہے ہیں جو القاعدہ بر صغیر یا القاعدہ سینٹرل جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، اس میں بار بار ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ان کا لیڈر ہے ملا ہیبت اللہ،
ہم اس کے ماتحت ہیں، اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ ہمارے ساتھی ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو لہٰذا افغان طالبان، القاعدہ یا ٹی ٹی پی سب ایک ہی شاخ کے جو ہے وہ لوگ ہیں، اس میں لیکن میری ڈفرینسیشن تو نہیں ہو سکتی۔ ایک شروع دن سے یہ رائے رہی ہے کہ ٹی ٹی پی وہ آپ اس کو فرنچائز کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی ماتحت گروپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دے آر پارٹ آف ٹی ٹی ہے، اور اگر ان کے امیر المومنین کوئی فرمان صادر کر دیں تو ٹی ٹی پی والے اس سے سریم و انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ آج کل یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی امیر المومنین ملا ہیبت اللہ نے ان کو پاکستان کے ساتھ جنگ سے منع کر دیا ہے، تو واقعی کوئی اس طرح کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیونکہ ایک وفد آیا تھا افغانستان سے جو اسی معاملے کو جو ہے سیٹل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ اس مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر، جس میں یہ بات جو ہے وہ کہی گئی تھی کہ آپ بتائیں کہ ٹی ٹی پی کو ریسیٹل کس طرح جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی بات میں کیونکہ مذاکرات جب ہو رہے تھے اس کا سیکنڈ فیز یہ تھا، جو پچھلے مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کو بارڈر سے دور کر کے کسی دوسری طرف جو ہے وہ لے جایا جائے۔ لہٰذا اس کی کنٹینیویشن میں یہ بات جو ہے وہ جاری رہی، اور اس میں جو افغان طالبان کی طرف سے وفد آیا گیا تھا ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیں اپنے لیڈر سے، کہ کہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال ہو۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیڈر نے جو بات، وہ پیمفلیٹ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو تقسیم کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، تو کہا یہ گیا کہ ان کی طرف سے پیغام ہے، لہٰذا اسی بات کو ان جو ہے وہ منوان یعنی سرزمین استعمال نہ ہونے کی بات وہ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز میرے نظر سے تو نہیں گزری کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں پاکستان کے اندر جہاد آپ لوگوں کا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ ان کا ڈائریکٹ پیغام نہیں ہے بلکہ کسی کے ذریعے بھجوایا گیا، اور یہ بات جو ہے وہ عام طور پھیلائی گئی، اس پر کوئی ڈینائل آئے گا یا اسی کوئی تردید آئے گی، لیکن افغان طالبان نے اس کی کوئی تردید نہیں کی۔ تردید نہ کرنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ریسیٹلمنٹ کا پروسیس شاید اس بات سے جو ہے وہ متاثر ہو، اور ایک نیریٹو بلڈنگ، لیکن یہ کہنا کہ ان کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ آج تک اس بات پر جو ہے وہ کیا گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رہی بات آپ نے داعش کے بارے میں جو ہے وہ سوال پوچھا، مختصراً جو ہے داعش کے خلاف افغان طالبان نے کئی آپریشنز جو ہے وہ کیے، جو ان کی جی ڈی آئی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ہیں، انہوں نے کافی آپریشنز جو ہے وہ کیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں داعش کی جو اٹیکس تھے اس میں جو ہے وہ کمی وہ آ گئی، لیکن ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لارج اسکیل اٹیکس کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ڈیپیوٹی گورنر کو اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھی اکا دکا اٹیکس دن میں 2-3 دن میں جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید داعش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ کل پشاور کے اندر انہوں نے کلیم کیا، پرسوں باجوڑ کے اندر جو ہے کلیم آیا ان کا۔ لیکن افغانستان کے اندر ان حالات میں طالبان سے لڑنا اور ان کے گورنر لیول کے لوگوں کو وہ بھی شمال میں نشانہ بنانا، تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی قوت ہے۔ سب سے اہم بات صافی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں بتانا کہ جو ہی افغان طالبان کو جو ہے وہ ویسٹرن جو ممالک ہیں، جیسے طاہر صاحب نے بات کی کہ یو این نے کہا کہ وہ بات نہیں مانتے اور ایجوکیشن چھوڑ دیں، اگر وہ ان کی بات ماننا جو ہے وہ شروع ہو جائے تو جو ایک کھیپ تیاری کی گئی پچھلے 10-20 سالوں کے اندر، جو لوگ ہیں جو اس آئیڈیالوجی کو یہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ لوگ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف، یعنی مغربی ممالک کی طرف جو ہے راغب ہونے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ اگر ویسٹرن معیارات پہ اپنے آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں تو لوگوں کا داعش کی طرف جانے کا یہ خطرہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہے۔ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور پھر ایک اہم فیکٹر کہ عالمی قوتیں اور خصوصاً چین اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اب امریکہ اور چین کی سر جنگ کا مرکز بن رہا ہے، اور شاید افغانستان بھی کسی حد تک اس سے متاثر، اس پہ بات کریں گے شکیل رامے صاحب سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ایک تو شکیل رامے صاحب یہ بتائیے کہ امریکی پریزنس سے بھی جو ممالک زیادہ پریشان تھے تو اس میں چین سر فہرست تھا، لیکن اب کیا طالبان کی حکومت کے آنے سے بھی ان کے کنسرنز ہیں، یا کہ وہ خوش ہیں، اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ فیوچر میں
افغان طالبان کی حکومت اور چین کے تعلقات کس سمت میں جا سکتے ہیں، یا وہ افغانستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کو وہ ایک تو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کب آئے گی، کیونکہ جب یہ امریکہ تھا تو امریکہ کی ڈائریکٹ تھریٹ تو تھا چائنا کو، مگر اسٹیبلٹی کا کچھ ایلیمنٹس ان کو نظر آتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ افغانستان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی لائن کو ٹو کرتے ہیں، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ انکلوسونیس ہو، جس میں کہا تھا ویمن کے رائٹس کی بات کی گئی تھی، ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی، ہیلتھ کی بات کی گئی تھی، ان پہ ان کی بھی کمٹمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جو آپ نے کہا تھا آپ اس کو فلفل کریں، کیونکہ چائنا نہیں چاہتا کہ وہ جن کے سنگل ہینڈلی ادھر جائے، سب کو نگیٹ کر دیں، تو کل میں جو کرٹیسزم ہے پوری دنیا کا ان پہ بھی آئے جی آپ نے اس کو اس وقت بھی مان لیا جب کچھ باتیں نہیں مان رہے تھے۔ جو ان کا ایک سائلنٹ میسج یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ چلے تو آپ نے بھی دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا سارا کچھ چھوڑ کے جو طالبان کہہ رہے ہیں، جو ان کی حکومت کہہ رہی ہے، اس کو فالو کرنا شروع کر دو۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز تو جمہوریت بھی کر رہے ہیں اور انکلوسیو گورنمنٹ کی، تو ان کی تو خود یہ کرٹیسزم چائنا پہ بھی ہے، تو عام تاثر تو یہی ہے کہ چین ان چیزوں سے کنسرن نہیں ہے جس سے مغرب ہے، بلکہ چین کا زیادہ مسئلہ ان کے اپنے یوگر جو ملیٹنٹ ہے ان کے حوالے سے۔ دیکھیں چائنا جو ہے ان کے ساتھ انٹرنل افیئرس میں وہ نہیں انٹرفیئر کرتے، کسی بھی ملک کے، افغانستان ہو کوئی اور بھی ملک ہو، مگر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی یا ریجنل کنٹریز کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں طالبان نے، مثلا جب یہ ریجنل کنٹریز کے وزیر خارجہ ملتے ہیں، جہاں پر ان کے جو کہ بھی نومینیٹ وزیر خارجہ بھی جاتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، تو بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ انکلوسونیس ہوگی۔ انکلوسیو گورنمنٹ کا انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ ہزارہ سے جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے ان کو بھی اس گورنمنٹ میں رکھ لیا، یا ایسا کر لیا، اس انکلوسونیس کے صحیح معنوں میں وہ انکلوسونیس نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن پہ کیا کرنا ہے۔ تیسری بات ہے ہیلتھ، سب سے امپورٹنٹ۔ اب دیکھیں چائنا اس کی ویسے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، فوڈ کھانا ان کو دے رہا ہے، ہیومینٹیرین اسسٹنس دے رہا ہے، پھر اس کے جو کہ ان کی لوکل یعنی کہ جو لوگ ہیں کو ذاتی طور پہ پیسے اکٹھے کر کے وہاں بھیج رہے ہیں، مطلب ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے بھیجے، وہاں کھانا بھیجا، سارا کچھ بھیجا، مگر جب تک جو کہ بگ انویسٹمنٹ کی جو بات ہوتی ہے اس میں آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سولو فلائٹ پہ چل جائیں۔ ٹھیک، اچھا طاہر خان صاحب، ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جی امریکہ نے طالبان کو دوبارہ آمد کا رستہ اس لیے بھی دیا کہ افغانستان کو چین اور پاکستان اور ایران وغیرہ کے لیے درد سر بنا سکے۔ یہ میری نظر میں ایک غلط کسی نے بھی جو بیانیہ نیریٹو اسٹیبلش کیا ہے، میں نے کہہ دیا کنسپریسی تھیوری۔ امریکیوں نے جانا تھا، اور کیونکہ اسامہ بن لادن نہیں رہے تھے، مولا عمر نہیں رہے تھے، اور طالبان نے ان کو کہہ دیا ہمارا آپ سے کوئی وہ نہیں تھا، وہ نہیں ہے، آپ کو ایشو نہیں ہونا چاہیے ہم سے، تو انہوں نے جانا تھا۔ ایک راستہ ان کو مل گیا تھا مذاکرات کا، پاکستان کا بھی اس میں تھوڑا سا رول تھا کہ مذاکرات ہوں، تو وہ ہو گیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس وقت سب سے اچھے تعلقات جو طالبان کے ہیں وہ چین کے ساتھ ہیں، وہ ایران کے ساتھ ہے، وہ روس کے ساتھ ہے، وہ سنٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ کبھی اچھے کبھی بد اعتمادی، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ ایران کے سفیر حسن کاظمی قمی کل ننگرہار میں تھے اور وہاں تاجروں سے ملے ہیں، ان کو بھی یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ کا ایئرپورٹ شروع ہوگا ننگرہار کا تو ہم ڈائریکٹ فلائٹ بھی شروع کر دیں گے۔ حکمت یار صاحب جب میں ایک دفعہ ملا تھا اس نے مجھے کہا کہ پاکستان مارکیٹ لوز کر رہا ہے افغانستان میں۔ اس نے کہا کہ ایرانی کھجور جو ہے جو ننگرہار ہے یا خوست ہے وہاں بھی ایرانی کھجور ہے۔ اب کھجور کے تو ہم بھی بڑے ایکسپورٹر ہیں، لیکن اب یہ دورانی صاحب سے پرسوں میں ملا، پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ان کے ایکسپورٹس پاکستان کو بڑے، ہمارے وہاں پہ کم ہے، اور کسی زمانے میں 80% سامان ہمارا ہوتا تھا افغانستان کا ہماری طرف جی، بڑا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ اب میرے ساتھ فگر نہیں بولا، میں آپ کو فگر بھی شریک کر لیتا۔ تو چین کے ساتھ، اور چین ہی واحد ملک کے مسائل ہیں بالکل ہیں، لیکن سب سے جو بڑا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ دریا آمو میں، وہاں پر اس کے آگے پیچھے تیل اور گیس کی تلاش میں چین کے ساتھ ہوا ہے، اور ریسنٹلی ہوا ہے، چند مہینے پہلے ہوا ہے۔ وہ مس اینک کا جو لوگر والا ہے اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سیکیورٹی ایشو اس لیے ہے کہ داعش نے بنایا ٹارگٹ چین کے ہوٹل کو، چینی اس کا، میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہ سارے چینیز ہوتے، وہاں چائنیز ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سٹور بھی ہے، سارا کچھ۔ دوسرا پاکستان کو ٹارگٹ بنایا، 2 دسمبر کو ہمارے سفیر پہ حملہ کیا، پھر روسی سفارت خانے کے باہر 2 ڈپلومیٹ ان کے مارے گئے، اور سب کے داعش نے کلیم کیا ہے۔ اب جو خطرہ ہے نا، اس نے صحیح کہا کہ داعش ختم نہیں ہوئی،
اور افغانستان کو داعش کا اب ہے کہ باہر سے آتے ہیں. حکمت یار پہ جو حملہ ہوا اسی 2 دسمبر کو جس میں ہمارے سفیر پہ ہوا, حکمت یار نے خود کہا کہ دونوں تاجک تھے. ہمارے سفیر پہ جو ہوا وہ بھی فارنر تھے. تو یہ بھی ایک ایشو, ویزے لیتے ہیں پھر افغانستان آتے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو چین اور یہ غلط تھا کہ جی روس کے لیے, امریکہ کے لیے تھوڑے راستے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ ڈرون ہم پہ تو وہ زیادہ ہم سے ناراض ہے طالبان کی حکومت کے ڈرون پاکستان سے جاتے ہیں. لیکن طالبان اس پہ بھی تحقیق کرے کہ اٹھتے کہاں سے ہیں, ٹیک آف کہاں سے کرتے ہیں, اس طرف وہ پھر نہیں آتے. ٹیک آف پاکستان سے بالکل بھی نہیں کرتے, جاتے ہیں ادھر سے. یہ احساس سب سے زیادہ تو طالبان کے سپورٹ کے لیے بدنام ہم تھے. تو یہ طاہر خان صاحب نے جو لسٹ بنائی کہ چین کے ساتھ مسئلہ نہیں, روس کے ساتھ نہیں, ایران کے ساتھ نہیں, لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے لفظ استعمال کیا کبھی اچھے کبھی برے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, ہم تو برانڈ ایمبیسڈر اور جس طرح جو عمران خان نے یہاں پہ پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ وہاں پہ جو غلامی کی تنظیریں ہیں وہ توڑ دی. ہاں, خوشیاں بھی سب سے زیادہ ہمارے حکومت میں. خواجہ آصف نے جو ڈیفینس منسٹر انہوں نے بھی اس کی ٹویٹ ابھی ریکارڈ پہ ہے, اور سب نے تقریباً اس طرح کے بیانات ایشو کیے. تو وہ چیز ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ طالبان ماضی میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا یا کوئی مدد کی ہے افغانستان میں جب ان کی جنگ تھی, تو وہ اب ہماری بات سنیں گے. اور یہ یہاں پہ جو ایک یعنی کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ اگنور ہمیشہ سے کیا ہے, وہ ہماری اسٹیبلش نے بھی کیا. اور سیاسی جو لیڈرشپ ہے, آئیڈیالوجی, وہ ہر چیز کو آئیڈیالوجی کے پریزم سے دیکھتے ہیں. ملا ہیبت اللہ صاحب کی طرف سے کندہار سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے, چاہے وہ اگر پرائم منسٹر بھی کوئی فیصلہ کر لیں, متقی یہاں پہ بڑی کمٹمنٹ کر کے چلا جاتا ہے, لیکن وہاں سے جو فیصلہ آتا ہے تو وہ سب چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. یہ فیمل ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا, ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی دیکھا. اور یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ جب ان کی حکومت بنی تو شروع میں انہوں نے باقاعدہ انڈرٹیکنگ لی ان سے کہ جو فوراً یہاں پہ ملیٹنٹس ہے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, ان کو ہم سپورٹ بھی کریں گے, ان کا خیال بھی رکھیں گے. ہاں, کوشش کریں گے کہ یہ افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ کریں, لیکن وہ چیزیں بھی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو ہم ملیٹنٹ ایک بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف پاکستان تو یہ تھا کہ ٹی ٹی پی آلریڈی تھی وہاں پہ مضبوط تھی, لیکن ایران کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کچھ گروپس ہیں, اس میں جیش العدل سب سے بڑا گروپ ہے, تو ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بالکل بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور جو ایرانی بلوچستان ہے وہاں پہ ان کی طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں, اور ازبک سنٹرل ایشیا جو ہے وہاں پہ بھی ان کے جو گروپس ہیں ان کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے. چائنا کے حوالے سے ٹی آئی پی جو ہے ترکستان اسلامک جو وہ ہے گروپ, اور ای ٹی آئی ایم, ان کا بھی بلڈ اپ بدخشاں کا جو علاقہ ہے جس کے حوالے سے چائنا کے بڑے سخت کنسرن بھی ہیں. اور آئی ایس کے پی تو آلریڈی ہے وہاں پہ موجود. اور پھر القاعدہ جو سنٹرل ہے ان کے حوالے سے بھی اب یہ اطلاعات ہیں. ابھی جو یو این کی رپورٹ آئی ہے کہ جو سیف العدل ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیفیکٹو امیر بن چکا ہے آلریڈی, کہ وہ افغانستان ایران سے آتا جاتا ہے. اور عبد الرحمن المغربی جو ہیں جو ایمن زوائری کے داماد بھی وہ ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں, یعنی سنٹرل جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی افغانستان میں. القاعدہ بر صغیر جو ہے جنہوں نے ماضی میں پاکستان میں جتنے بھی بڑے حملے ہوئے ہیں فوجی انسٹالیشنز پہ, تو وہ القاعدہ بر صغیر نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے کیے تھے. ان کے حوالے سے بھی ان کا ہم جب پروپیگنڈا دیکھ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ شدت آئی ہے, اور وہ اوپنلی ٹی ٹی پی کے کاز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو مرجر کی واپسی تھی ان کو بھی اوپنلی سپورٹ کیا تھا. پچھلے جو ان کے سربراہ کے مارے جانے کی جو خبر آئی تھی وہ غلط تھی یا درست تھی؟ کیونکہ سربراہ محمد کی خبر تو غلط نکلی, اس کو ٹی ٹی پی نے, وہ تو ہمارے جتنے بھی حاضر ہیں وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا سرکاری ہو, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی حقیقت ابھی تک وہ یعنی کنفرم نہیں ہو رہی وہ خبر. تو یہ ہاں, اس میں یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو یا جو سیکورٹی ادارے ان کو کامیابی بھی ملی ہے, خاص کر جو ان کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس میں ٹی ٹی پی کے بھی سینئر لوگ مارے گئے ہیں. یعنی اس میں عمر خالد خراسانی, پھر اس کے ساتھ حافظ دولت اور مولا یعنی حسن جو سوات کا تھا, ان لوگوں کا مارا جانا, پھر محمد خراسانی کا مارا جانا, پھر مفتی برجان جو مالکنڈ کے ان کے گورنر ہیں وہ زخمی ہوا تھا, اور پھر بلوچستان کے فرنٹ پہ یعنی گلزار امام شمبے جیسے بندے کا گرفتار ہونا. تو میرے خیال میں وہ چیز بھی دوسری سائڈ سے بھی ہو رہی ہے, پاکستانی سائڈ سے. لیکن اس میں جو ایک مسنگ لنک ہے وہ ہے افغان طالبان کی سپورٹ یا ان کی جو ہیلپ ہے. جب تک وہ چیز نہیں ہوگی تو میرے خیال مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز اس چیز میں کامیاب ہوں گے. یہ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. افتخار فردوس صاحب, اب ایک طرف تو جس طرح میں نے کہا کہ آئیڈیالوجی تو ایک ہے, اور ابھی مفتی کفایت اللہ جو کہ جے یو آئی کے ایک ذمہ دار رہنما ہیں, وہ جمعے کے خطبے میں ان کا نام لیتے ہیں. ادھر لال مسجد میں ہم نے دیکھا کہ ان سے مدد کی اپیل کی گئی ٹی ٹی پی والوں سے, اور دوسری طرف آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی افغان حکومت کی سب سے زیادہ ڈپینڈنسی اگر ہے تو وہ پاکستان پہ ہے, اور شاید وہ اس ایکسٹریم تک نہیں جا سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے
کہ یہ معاملہ کسی سٹیج پہ ہماری حکومت پریویل کر جائے گی، ان سے اپنے مطالبات منوا لے گی، یا کہ نہیں ان کی خلافت اور یہ عمل جو ہے یہ پاکستان تک بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے؟ ساتھی صاحب، جو مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہے وہ تو ایک نامی گرامی شخصیت ہے، اور ان کا ماضی بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کی ویڈیو آنا اور JUI جیسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہونا جو حکومت کا حصہ ہے، تو وہ تو اپنی صفائی خود دیں گے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ میں آپ کو لیکن JUI میں آج کل کوئی بڑے اہم ذمہ دار ہے بھی نہیں، ان کو سائیڈ لائن کیا، جنرل مبین ٹائپ ہے، جی ان کو سائیڈ لائن جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن ایک چیز کی کلیئرٹی وہ ہونا ضروری ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کی ویڈیو آنا سے پہلے بھی پشاور کی کئی جماعتوں کے اندر یہ بات رپورٹ ہو چکی ہے کہ جمعے کے خطبے کے میں مساجد میں نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے افغان طالبان کا۔ تو ویڈیو آنا جو ہے وہ اس بات کا ایک مشہور آدمی سے ایک قوی ثبوت کے طور پہ تو مانا جاتا ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ آئیڈیالوجی جو ہے داعش اور TTA میں تو فرق یہی تھا جی کہ TTA نے اپنے آپ کو کنفائن رکھا تھا صرف افغانستان تک، جی، اور داعش کا ایک عالمی ایجنڈا تھا۔ تو ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں اپنے امیر المومنین کے تذکرے کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن یہ یہاں پہ کیسے شروع ہو گیا؟ پشاور کے مساجد میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے باجوڑ کے اندر جو ہے JUI احتجاج بھی کر رہی تھی، کیونکہ انہی کے لیڈر کو جو ہے وہ داعش نے جو ہے وہ پرسوں رات کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کیا ہے۔ تو ہم داعش نے کیا ہے نا، TTA یا TTP نے تو نہیں کیا ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ TTA کے امداد کر رہے تھے وہاں پر ان کے خلاف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیالوجیز ہوتے ہیں ان کے بارڈرز نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہم اسلامک ایمریٹس کی بات کرتے ہیں، امارات اسلامی کی، اور امیر المومنین کی بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امیر افغانستان یا امیر الپاکستان، امیر المومنین کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو جو بندہ اپنے آپ کو مومن جو ہے وہ سمجھے گا وہ اسی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش جو ہے وہ کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی بھی لکھتے ہیں امارات اسلامی افغانستان۔ امارات جو ہے جیسے القاعدہ، عالمی امارات وہ نہیں کہتے، جیسے القاعدہ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی جو ہے اس وقت اگر کوئی تنظیم ہے اور وہ کارروائی کر رہی ہے، اس کے القاعدہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے روابط نکلیں گے، تو القاعدہ کا مطلب یہ کہ جو بیس۔ اسی طرح امارات اسلامی کو ایک ایمریٹس بنانا، ایک فزیکل شکل بنانا تاکہ وہ اوروں کے لیے آنے کی بھی جگہ بنے اور یہاں سے باقی دین جو ہے وہ پھیلے گا، تو یہ تصور جو ہے یہ کوئی پرانا نہیں ہے۔ یہ تو بڑے علمی اور اس طرح کے مباحث ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک وار اس وقت چائنا اور امریکہ کا جاری ہے، تو اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان اصل میں ہم جیو اکنامکس کی زد میں آئے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے، چین کیا چاہتا ہے، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کے پاکستان سے متعلق عزائم کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے، جو ہوتے ہیں ڈپلومیسی کی جو لینگویج ہوتی تھی اس کو بھی چینج کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جو ابھی G7 کا میٹنگ ہوئی تھی ادھر ٹوکیو میں اور جاپان میں، ابھی وہاں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ نیٹو کا جو ایشین آفس ہے وہ جاپان میں کھولا جائے۔ تو جو نیٹو کا ایشیا آفس جاپان میں آنے کا مطلب ہے ساؤتھ چائنا سی کا جو پورا بنتا ہے اس سائڈ سے دوبارہ چائنا کو انسرکل کیا جائے۔ پھر کوارڈ کی بات ہوئی کہ وہاں پر کوارڈ کی جو لیڈرشپ تھی ملی تھی۔ اب وہ ہے چائنا جو امریکہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اسپیئر نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے اگر ہمارے ساتھ نہیں کرو گے تو اس کے آرم ٹوسٹنگ پہ چلا گیا ہے۔ میں دیکھیں ابھی جو آپ کو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں US پریزیڈنٹ کی اور مودی کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ انہوں نے تعاون کی بات کی ہے، اور آپ سارا دیکھیں جو کہ اس میں میجر گین جو آ رہا ہے پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کا بھی اس میں بہت سامان ہے، اور انڈیا اور ان کے تعاون کا بھی بہت سامان ہے۔ میں یہ بات کہنے لگا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جو چین کے کنٹیکسٹ میں بھی ہو رہی ہیں، چین میں کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہیں بیسکلی، اور یہ ہے کہ وہاں امریکہ بینیفٹ کر رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی میں جو بات کر رہا ہے، ہم ٹریننگ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بیسکلی اس کو پرائیویٹ سیکٹر کیپچر کرے گا مارکیٹ کو۔ اب اس میں جو دوسری طرف آرم ٹوسٹنگ بھی ہو رہی ہے، انڈیا کی بھی ہو رہی ہے، مطلب اوباما کا اسی وقت بیان آنا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مودی صاحب نے روش نہ بدلی تو انڈیا ٹوٹ جائے گا یا اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے میرے حساب سے، تو ایک طرف سے ان کو کیریٹ دے رہا ہے۔ لیکن اوباما تو ایکس پریزیڈنٹ ہے، اور ادھر ہماری طرف نہیں ہوتا نا کہ بندہ ریٹائر نہیں ہوتا، لیکن جو 55 نکاتی ان کا جائنٹ سٹیٹمنٹ اس ایڈمنسٹریشن میں اوباما بہت ایکٹیو ہے،
یعنی کہ بیہائنڈ دا سین آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں پہ وہ انوالو ہے. اس کا اسی اسٹریٹجک پوائنٹ پہ وہ انٹرویو آنا، اسپیشلی جس وقت مودی صاحب وہاں موجود ہیں اور اس میں کرنے دیکھیں یہ جو ہے اس پہ کہنا انہوں نے کہا جی بائیڈن تو اچھا چین جواب میں کیا کر رہا ہے؟ چین ابھی تک جو ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور اور اپنے کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو جو کہ امریکہ چاہتا ہے کسی تیسری جنگ میں جا کے انوالو ہو، جس طرح رشیا کو بھی یوکرین میں ہوا ہے. تو جب رشیا جیسے یوکرین کی وار میں انوالو ہوا ہے تو اس پہ پرابلم آنا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی اکانومی پہ اسٹریس آتا ہے، آپ کے ریلیشنز پہ اسٹریس آتا ہے، آپ کی جو ایک فوکس ہوتا ہے کہ میں ڈیولپ کر رہا ہوں یا اس طرح موو کر رہا ہوں، آپ کا سارا فوکس وار پہ چلا جاتا ہے. خود تو چائنا سیکیور بھی ہے اور اسٹرینتھن بھی ہے، لیکن درمیان میں ہم سینڈوچ ہو رہے ہیں، وہ ہمارے بازو مڑوڑ رہا ہے. اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں دونوں کا، انڈیا اور ان کا افغان طالبان کے خلاف بھی بیان ہے، تو کوئی ان حالات میں چائنا ہمیں ریسکیو کرے گا یا کر رہا ہے؟ دیکھیں لاسٹ ویک جو تھے ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف چائنا میں تھے. اگر آپ ان کی ملاقاتوں کو آپ فالو کریں، وہ صرف ملٹری لیڈرشپ سے نہیں تھے، ان کی یعنی کہ اسٹڈی کی لیڈرشپ بھی تھے، ان کی جو کہ ڈپلومیٹک لیڈرشپ بھی تھے، سب کے ساتھ تھے. ہمیں جو چائنا کام کر رہا ہے، دیکھیں ہمیں چائنا پریکٹیکل کوآپریشن پہ ذرا چاہ رہا ہے. اب دیکھیں ہمیں جب جو رائفیل آئے چاہے انڈیا کے پاس، تو اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ JC-10 ہمارے پاس آ گیا، جو کہ چائنا نے کبھی ابھی کسی ملک اور کو نہیں بیچا. اسی طرح ہماری جو کہ اور کوآپریشن آ رہا ہے، اسپیشلی ابھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس وارفیئر میں کوآپریشن آ رہا ہے یا ٹیکنالوجی میں کوآپریشن آ رہا ہے، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ شیورٹی کے یہ دی ہوئی ہے کہ آگے اکنامک کی بات کر لیں، اس پہ جو وار پہ آنے سے پہلے ہم پچھلے 1 سال سے کیوں ڈیفالٹ نہیں ہوئے؟ ہمارے بینک میں پیسے آ رہے ہیں نا، وہ کس کا پیسہ سارا؟ چائنا کا ہے. اب دیکھیں یہ سب سے بڑا پریکٹیکل ہے ان کا کوآپریشن ہے کہ آپ کو انہوں نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. اسی طرح خدا نہ خاصہ اگر ہمارے اور بھی آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے ہمارے خلاف یا ہمیں وار کی طرف دھکیلا جاتا ہے تو چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. مگر یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ چائنا آ کے ہر، اور یہ جو کشمکش ہے اس میں روس اور چین بھی ایک پیج پہ ہیں، ان کی قربت ان کی ایک پیج میں ہے. مگر اس میں ایک اور بیان ہے جو بڑا اہم ہے جو کہ ہم مس کر گئے ہیں. جیک شنکر کا میں نے لاسٹ ویک اس کا بیان آیا تھا، ہم رشیا کے ساتھ تعلقات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم رشیا کا چائنا اور پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کو منیمائز کریں جو دونوں ہمارے دشمن ہیں. اب دیکھیں ایک نئی جہت بھی اس میں آ رہی ہے جس میں نا جانے کی جو ساری اسٹڈی کی سچویشن ہے وہ پاکستان چائنا کو اکٹھا کر رہی ہے مزید. اچھا طاہر خان صاحب، یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بعض اوقات ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کی سزا ادھر افغان ریفیوجیز کو ملتی ہے. پاکستان میں ایک سوچ یہ بھی پروان چڑھ رہی ہے کہ یار ان افغانوں سے جان چھڑاؤ اور بس بارڈر بند کر لو اور ان کے ساتھ یہ کر لو وہ کر لو. تو اس حوالے سے پاکستان کو کیا اپروچ اپنانا چاہیے؟ زیادہ انگیجمنٹ کیا، زیادہ اوبلائج کرنے کا، افغان ریفیوجیز کو یہاں زیادہ سہولیات دینے کا، یا کہ نہیں اپنے دامن سمیٹنے کا؟ پاکستان میں صادق صاحب مجھے 7 لاکھ کا بتاتے تھے کہ 15 اگست کے بعد اب تک آئے ہیں. بلاول بھٹو کا بیان میں نے پڑھا تو اس میں 10 لاکھ کہے تھے. پاکستان کا جو ہیومینیٹیرین انسانی جو ایک سوچ ہے نا، یہ اسی طرح قائم جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. کل بھی میں سن رہا تھا ایران نے کافی افغانوں کو نکالا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ مجبوری ہے کہ ہمارا ان سے جو ایک امیر کرزئی صاحب ٹھیک کہتے تھے نا، وہ کو جوائنٹ کہتے تھے کیا وہ جو وبائی نا، تو حالانکہ وہ کتنے پاکستان سے ناراض تھے کہ میں 20-21 مرتبہ گیا ہوں. تو ہمارے لیے ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے افغانوں کو چھوڑ دیا ہے، خاص کر کے ریفیوجیز کو ہم دیکھیں. گڑھ بھی ہو بھائی، تو یہ زلمہ خلیزات دیکھیے کہ ادھر یہ سب کچھ کر کے ان کو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ لوگ آئے، ہم آپ کو اپنے امریکہ اور یہاں کے سٹی سے کسی کو پاکستان میں چھوڑ دیا، کسی کو دبئی میں چھوڑ دیا، اور اب ان کو عمران خان کی فکر لاحق ہو گئی ہے. جی آج یعنی پاکستان نے شناختی کارڈ پہ افغانوں کو واپس جانے دینا شروع کر دیا ہے عید کے لیے. چوٹی عید پہ بھی گئے تھے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کمپیوٹرائزڈ کارڈ ہے نہیں کمپیوٹرائزڈ اگر نہ بھی ہو، بس شناختی کارڈ دنیا میں مجھے ادھر جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ مجھے دنیا میں کوئی بتائیں مثال. حالانکہ میں تھوڑا سا میرا افغانوں کے حوالے سے میرا اپنا کہ میں اس کو اپنا سمجھتا ہوں، میں اس کو پرایا نہیں سمجھتا، لیکن دنیا میں ایسا کوئی ملک ہوگا شناختی کارڈ پہ کسی کو الاؤ کر دے؟ نہیں ہے نا. تو آنا یا جانا عید کے لیے جانا، ہاں لیکن آنا تو نہیں. لیکن میں ایک سائڈ پہ بھی وہ گھر تو گئے ہیں نا، پاسپورٹ کے بغیر آپ گئے ہیں، اور اب تو پاسپورٹ لازمی ہے ہر افغان کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ادھر ویزے کا حصول اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ویزوں کا بالکل مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن رکا نہیں ہے. ویزوں میں بالکل مسائل ہیں، وہاں ایجنٹ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ویزے ملتے ہیں.
اور کچھ مسائل ہوتے ہیں جب یہ لوگ 7 لاکھ آئے اس کے اکثر کے ویزے ایکسپائر. دیکھو نا تقریباً تمام کے ویزے ایکسپائر ہیں, بالکل تمام کے. بالکل. اب اور پتہ بھی ہے اب تو ہر آتا ہے پاسپورٹ پہ, تو آپ کا پاسپورٹ میں ایئرپورٹ پہ اور طورخم پہ آپ کا وہاں انٹری آپ کی ہوتی ہے, تو لہٰذا سب کو پتہ ہے کہ کون سا افغان کہاں پہ ہے, لیکن ٹچ کوئی اس کو نہیں کر رہا. پاکستان وہی پالیسی ابھی بھی ہے جو ماضی سے ہے کہ ہم بزور کسی کو نہیں. ہاں کچھ ایشو ہوتے ہیں. اور آپ کی اپنی تحقیق کیا ہے کہ ایگزیکٹ تعداد کیا ہے؟ 7 لاکھ ہے؟ 7 لاکھ تک اس لیے ہوں گے. UNHCR تو ذرا کم بتاتے, کوئی 2-2.5 لاکھ وہ بھی کہتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے, مسلسل جاری ہے. اب طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ لوگ کیوں وہاں سے نکل رہے ہیں, یا لوگ کتنے وہاں نکل گئے. یہ خوف جو لوگوں کے ذہن میں, واپس بھی جا رہے ہیں لوگ, یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ بس وہاں سے نکل رہے ہیں, واپس بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں جن کو ویزا نہ مل جائے. اگر اس نے خودکشی کی ہے تو کافی لوگ چاہیں گے کہ ہم واپس چلے جائیں, لیکن پھر بھی اگر وہاں حالات ٹھیک ہوں گے مزید لوگ. اور میرے خیال طالبان کو لوگوں کے اب ٹائم ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے دل جیتیں, آپ ان کے ذہن جیتیں, آپ ان کے ساتھ نرمی دکھائیں, کیونکہ طالبان کو یہ بہت اچھا ایک لاسٹ. ہاں یہ بھی ان کے شہری ہے, دنیا کے شہر کسی نہیں, ان کے اپنے لوگ ہیں, اور انہوں نے ایک لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا ہے جب ان کے وہ 20 سالوں اور تب وہ ان کی حکومت کامیاب. تصور کی جب دنیا کے ہر گوشے سے وہ افغانی کو اپنے ہاں لا کے ان کے لیے ادھر جینے کا ماحول سازگار بنا دے. یہی تو ہے. اچھا احسان, یہ جو یہاں پہ پاکستان میں جو صورتحال ہے اس وقت TTP کی, تو آپ کے نزدیک حل کیا ہو سکتا ہے؟ طاقت کا استعمال, نیگوسیشن, یا کچھ اور؟ یہ یعنی ہم 20 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہمیشہ یہی جتنے میں ملٹری آپریشن میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ یعنی ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, ہم نے ان کو نقصان پہنچایا, لیکن وہ چیز پھر کچھ عرصے بعد پھر ریورس کر جاتی ہے. تو میرے خیال میں سب سے جو ایک مین غلطی جو مجھے فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے صرف جو کائنیٹک ایکشن یا جو ملٹری آپریشن ہے, یوز آف فورس کی آپ نے بات کی, کہ اس پہ ان کی پوری توجہ رہی ہے ریاست کی. باقی جو اسٹیپس ہیں وہ انہوں نے نہیں اٹھائے, کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے حوالے سے, اور افغان پولیٹیکل جو ایک ایفرٹ ہوتی ہے یا ڈپلومیٹک, یعنی یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا پاکستان کو جب طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی. ان کو اس وقت بھی پتہ تھا, بلکہ کچھ بریفنگ سے جس میں آپ بھی ساتھ تھے کہ یہ لوگ خود ایڈمٹ کرتے تھے کہ یہ تو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان, ہم تو طالبان کو جوڑ کے پہلے PTI بنانے میں لگے ہوئے تھے, اور اب کاؤنٹر PTI پالیسی چل رہی ہے. لیکن افتخار یہ بتائیے کہ کیا کیا جائے؟ یہ TTP سے براہ راست بات کی جائے, یا افغان حکومت سے بات کی جائے, یا کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک نئی سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چل رہی ہے, اور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا صافی صاحب کہ نئی سیکیورٹی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, پرٹیکولرلی ان علاقوں کے اندر جہاں پر اس قسم کے ٹیررزم کے واقعات جو ہے وہ ہیں. اور اس پہ کچھ کانفرنسز بھی اگلے دنوں میں جو ہے وہ ارینج کی گئی ہیں, اور کچھ کلوز ڈور ڈسکشنز بھی ہیں. اور انہی باتوں کی بدولت, کیونکہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں, طالبان اور TTP کے آنے کی وجہ سے جو آپ کی گورننس کا ماڈل ہے وہ جو متاثر ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ اور آوازیں وہاں سے آنا شروع ہو گئی ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. تو لہٰذا ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک جنرل سیکیورٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے آج مثال کے طور پر پولیس کو وہاں پر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا قبائلی علاقوں کے اندر, تو پولیس جو پہلے وہاں پر تھی ان کو فوج کی, FC کی, فرنٹیئر کانسٹیبلری کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی. اب آپ نے وہ سارا ہٹا کر ان کو کچھ نہیں دیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پولیس اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرے گی, تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے اس قسم کے وسائل اس کے لیے دیے نہیں. لہٰذا اس پہ اب بات اس پہ نہیں ہے کہ جنرل اسٹریٹجی کیا ہو, اب آپ یہ بات کریں گے کہ شمالی وزیرستان کے اس UC کے اندر اگر حالات اس طرح ہیں, اس کے لیے کیا میکینزم چاہیے, وہاں پر کیا میکینزم چاہیے, یہاں پر کیا میکینزم چاہیے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات چیزوں کا واحد حل ہے, اس کے لیے ڈپلومیٹک لیول کی بات ڈائریکٹ وتھ TTP اور وتھ امارت اسلامی, جس سرزمین پر اس ٹائم پر وہ موجود ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ٹھیک, اور وہ پروسیس اس ٹائم پر بھی شروع ہے, لیکن میرے خیال میں TTP کو بھی کچھ لچک جو ہے وہ دکھانی چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہو, افغانستان ہو, چین ہو, یہ سب امن, خوشحالی اور ترقی کا گہوارے بنے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.